लंबी सीधी सड़क और उस सड़क के दोनों जानिब शीशम के दरख्त हैं। चांदनी में उनके साए बड़े अजीब से दिखाई देते हैं। अगर मुसाफिर एक लम्हे के लिए उस तरफ सोचे तो पसीने में नहा जाए। ये पक्की रोड मुजतबा के गांव के करीब से गुजरती है और गांव को उतरने वाले कच्चे रास्ते का मुंह चूम कर अपने रास्ते पर जाने कहाँ तक चली जाती है। मुश्तबा को सरे शाम ही गांव पहुंच जाना था, मगर रास्ते में बस खराब हो गई और इतना वक्त ठीक होने में लगा कि चांद निकल आया और दरख्तों के साए खौफनाक हो गए। बस उसे 2 फरलांग पीछे छोड़कर मंडी की तरफ मुड़ गई थी और अब वो था। दरख्तों के साए थे और उसके कदमों की धमक थी। मौसम में हल्की खुनकी थी। एक रोज़ पहले होने वाली बारिश ने रास्ते को धो दिया था। हवा ठंडी और साफ थी और रास्ते की दोनों जानिब दरख्तों की कितार से परे ऊंचे नीचे खड्ड थे, जिनमें बारिशों का पानी खड़ा था और मेंढक टर्रा रहे थे। साल पीछे यही कहीं ऊंचे नीचे टीलों के दरमियान वारिस का कत्ल हुआ था और चौधरी ने बेटे के कातिलों की तलाश में सारा गांव थाने बिठा दिया था, पर अब तक कातिल का पता नहीं चल सका था। मुश्तबा ने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस खींचकर चलने की रफ्तार तेज कर दी। हालांकि उसे गांव पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। पक्का रास्ता खत्म हुआ, वो कच्चे पर आ गया, मगर हमेशा की तरह उड़ती हुई धूल पैरों से नहीं लिपटी। बारिश से मिट्टी बैठ गई थी। घर करीब आ रहा है। उसके अंदर कहीं घबराहट ने करवट बदली, मगर वो वापस नहीं हो सकता था। उसे आगे बढ़ना ही था। फिर गलियां शुरू हो गईं। इसहाक की हट्टी, फिर दीने का खोखा और उससे आगे तनूर और कच्चे पक्के मकानों का सिलसिला। गांव इस वक्त सो रहा था। हवा अब तेज हो गई थी और गलियों के फेरे पर फेरे लगा रही थी। दूसरी गली का चौथा मकान, जिसके दरवाजे पर सब्ज रोगन हुआ था और वो दरवाज़ा हमेशा मुश्तबा का मुंतजिर रहता था, जब भी तो दूसरी के बाद कभी तीसरी दस्तक नहीं देना पड़ती। आज भी ऐसा ही हुआ कि दूसरी दस्तक पर ही बिल्किस ने दरवाज़ा खोल दिया। चांद की चांदनी में बिल्किस दरवाजे के पट पर हाथ रखे होंठों पर मुस्कुराहट लिए उसे देख रही थी और वो पूछ रहा था, सब खैर खैरियत से है ना? तुम कैसे हो? बिल्किस की सारी फिक्रें उसके लिए थीं। मुश्तबा ने जवाब नहीं दिया। अंदर आ गया और बैग सहन में रख दिया, जिसे दरवाज़ा बंद करने के बाद बिल्किस ने उठा लिया और कमरे में रखने चल पड़ी। कौन है बिल्लो? मुश्तबा के बाबा ने नींद में पुकारा था। मैं हूँ बाबा, उसने ऊंची आवाज़ में कहा और उसके कमरे में चला आया। बाबा अम्मा दोनों उठ बैठे और बेटे को देखते ही सारी थकन उतर गई। नींद जो आंखों में कुछ देर पहले भरी थी, वो भी हवा हुई। ये तो है मुश्तबा, इतनी रात को पुत्र, रास्ता बड़ा खराब है, इस वक्त ना आया कर। माँ की अपनी फिक्रें थी। बाबा जल्दी जल्दी गाँव की खबरें दे रहा था और बिल्किस यकीनन रोटी पका रही थी। उसे लकड़ियाँ जलाई थीं और उठने वाले से हल्का हल्का खांस रही थी। ज़रा देर बाद उसे रोटी यहाँ बाबा के बिस्तर पर ही उसके आगे लगा दी। गोभी गोश्त पका था, साथ में आम के अचार की फांक थी और रोटियाँ वो पानी लेने घड़ोंचे के पास गई थी। जितनी देर वो रोटी खाता रहा, अम्मा और अब्बा मुसलसल बोलते रहे, जबकि बिल्किस एकटक उसे देखती रही। वो रोटी खाकर फारिग हुआ तो वो बर्तन उठा ले गई। चल पुत्र, अब तू भी जाकर आराम कर, थक गया होगा। और वो अब्बा के बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ उस कमरे में आने के लिए जहाँ बिल्किस भी थी। एक बार फिर नागवारी का शदीद एहसास। कमरे में घुटन थी या उसे ऐसा महसूस हुआ था। बिल्किस करीब आई तो बोला, कभी नहा भी लिया करो, कितनी बू आ रही है तुमसे। वो चुप रही। बताया नहीं, आज ही नहाई हूँ, और जो 7 समुंदरों में भी नहा लूँ फिर भी तुम्हें मुझसे बू आएगी ही। अब की बार बड़े दिनों के बाद आए हो। वो बिस्तर पर लेट गया था और बिल्लो उसके पास खड़ी कह रही थी, मुझे सोने दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। उसने आंखें बंद कर ली। गांव में दिन जल्दी चढ़ चढ़ जाता है, मगर वो तो शहरी हो गया था। पहले पढ़ने के लिए शहर में रहा और अब मुलाजमत कर ली थी। बिल्लो ने उसे नहीं जगाया, उठकर बाहर आ गई और काम काज में लग गई। अब्बा बेदार हुआ, फिर अम्मा और गली से उभरती आवाज़ें। तकरीबन हर घर में बच्चों का शोर। मुश्तबा जब भी आता था, बिल्लो को अपने आंगन के सूनेपन का एहसास पहले से ज़्यादा होने लगता था और अम्मा वो उठते बैठते हाय हाय करती थी और ऐसी नाकारा बहू को कोसती थी। अरे अब क्या सारा दिन रोटी ही पकाती रहेगी? उठ, मर, कोई और काम भी कर ले। बुढ़िया की आवाज़ बड़ी किरिख्त थी और जब वो बिल्लो को कोस रही थी तभी सैफ आ गया। सलाम चाची, आज तो सवेरे सवेरे ही दुआएं दे रही हो अपनी बहू रानी को। वो बिल्लो को नज़रों में रख कर बुढ़िया से मुखातिब था। उसकी आमद और बातें बिल्किस की दुनिया हिल जाती थी। उसकी हमेशा ये ख्वाहिश रही थी ससुराल में सैफ ना आए, मगर वो ज़रूर आता था और उससे बातें भी उसे लगा कर करता था। मुश्तबा आया है, बुढ़िया ने मुस्कुरा कर सैफ को बताया। है, इस मरतबा इतनी जल्दी आ गया है? खैर तो है? सैफ की शौखी संजीदगी में बदल गई और रुख फेर कर पराठे बनाती बिल्लो को हंसी आ गई। लो भला, इतने दिनों के बाद आया है मेरा लाल। राह देखते देखते आंखें तक गईं और तू कहता है जल्दी आ गया है।
بلو بڑی خوش ہوگی ہے نا بلو؟ وہ آ کر چولہے کے قریب اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا نہیں خوش ہونا چاہیے؟ بلو نے آنکھیں دکھائیں۔ ہاں بھائی، ایسا پیار کرنے والا سرکس آئی ہو تو خوش کیوں نہیں ہوگی؟ سیف نے کھل کر کہکا لگایا۔ بلو نے گھبرا کر بڑھیا کو دیکھا۔ اچھا ہوا وہ مرغیوں کو دانہ ڈالنے میں مصروف تھی، گلے سے عجیب عجیب آوازیں نکال کر انہیں بلا رہی تھی، اور سیف نے کہا تھا ایسی آواز سن کر مرغیاں قریب آنے کے بجائے چیخیں مارتی بھاگ جائیں گی۔ تم روٹی کھاؤ گے؟ ہاں، تیرے ہاتھ کی روٹی کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ جو میں زہر ملا کر دے دوں پھر بھی کھا لوں گا بلو، اسے آگے جھک کر پورے جذب سے کہا۔ حیا کر حیا، بلو نے ڈوئی اٹھا کر دکھائی اور دانت پیستے ہوئے آہستگی سے بولی۔ کہاں ہے تیرا شہری بابو؟ ہم بھی سلام کر لیں۔ ہاں، بڑا زوردار نصیب ہے اس کا۔ سیف تو یہاں کیوں آتا ہے؟ بلو کی آواز میں گھبراہٹ اور چلاہٹ دونوں نمایاں تھیں۔ تجھے دیکھنے، لہجہ سچائی سے چور تھا۔ کیا ملتا ہے مجھے دیکھ کر؟ بلو جھک کر چولہے میں لکڑیاں ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ یہ نہ پوچھ کے میں بتا جو نہیں سکتا۔ تجھے پتہ ہے تیرا یہاں آنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اگر تیری چاچی کو شک پڑ گیا کہ تو میرے لیے آتا ہے تو فون کر دے گی میرا۔ سیف نے جواب میں کچھ نہیں کہا، اس کے قریب سے اٹھ کر چارپائی پر جا بیٹھا، پر یوں کہ اس کا چہرہ آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ بلو نے پراٹھے چنگیر میں رکھے، ساتھ مکھن اور اچار لا کر سیف کے سامنے رکھ دیے۔ اب وہ چانی سے لسی نکالنے کے لیے مڑی تھی۔ چاچی روٹی کھا لے۔ سیف نے مرغیوں میں مصروف بڑھیا کو دعوت دی۔ تو کھا پتر، میں تیرے چاچے اور سیف کے ساتھ کھاؤں گی۔ تو بتا، تو کھا، پھر تجھے منڈی بھی جانا ہے نا؟ ہاں، آج کا دن تو بڑا خوار گزرے گا۔ پچھلی مرتبہ بھی میرا جھگڑا ہوتے رہ گیا تھا، ابا نے روک دیا، ورنہ فون کر دیتا ایک دو کا۔ ہائے نہ وے نہ کرما والے ہائے نہ بے کرما والے، غصے پر قابو رکھ، کیوں بوڑھے باپ کو دکھ دیتا ہے؟ تو ہی تو دولت ہے اس کی، ایسے لڑائیاں نہ مول لیا کر۔ بس چاچی، جب مجھے غصہ آ جائے نا پھر کچھ نظر نہیں آتا، اندھا ہو جاتا ہوں میں۔ ابھی وہ روٹی کھا رہا تھا کہ مشتبہ نیند سے بیدار ہو کر صحن میں آ گیا۔ او سیف، تم آئے ہو؟ اسے دیکھتے ہی بازو پھیلا دیے، اور سیف بھی مصافحہ کرنے کے بعد بغلگیر ہو گیا۔ کیسے ہو؟ بڑے دنوں کے بعد پھرا لگایا ہے شہر سے۔ ہاں یار، کام کچھ زیادہ تھا، تم جانو، سرکاری بندہ ہوں، تمہاری طرح اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں۔ او، ہم کہاں مرضی کے مالک؟ سیف کی نظر خود بہت بلو کی جانب اٹھ گئی، جو اب چائے کی کیتلی چولہے پر رکھ رہی تھی کہ مشتبہ صبح اٹھ کر چائے ضرور پیتا تھا۔ اچھا بھائی، میں چلتا ہوں۔ سیف کے لیے بیٹھنا دشوار ہو رہا تھا، مگر مشتبہ نے جانے نہیں دیا، پھر سے بٹھا لیا اور گاؤں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتا رہا۔ پھر بولا، تو بھی اب گھر بسا لے سیف، کب تک یوں پھرتا رہے گا؟ سیف ہنس پڑا، پھر اونچی آواز میں بولا، جیسے تو نے گھر بسایا ہے اس طرح؟ مشتبہ سمجھا نہیں تو بولا، بیوی یہاں ہے، خود وہاں مہینے میں ایک بار، کبھی 2 روز کے لیے، کبھی 3 روز کے لیے آ جاتے ہو، ایسا گھر مجھ سے نہیں بسایا جائے گا۔ سیف، تجھے تو کئی لڑکیاں پسند کرتی ہوں گی، پھر کماتے بھی اچھا ہو، لڑکی والوں کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ شاید بھینس کھل گئی ہے۔ سیف کی نظر صحن کے آخری کونے میں چھپر کے نیچے کھڑی بھوری پر تھی۔ ہاں شاید۔ مشتبہ اجلت کے عالم میں ادھر لپکا۔ ہائے، کیسے آئے زیادہ دن کے لیے گاؤں میں، یہاں کون سی خوشی ہے اس کے لیے؟ دوسرا سال لگ گیا شادی کو، ابھی تک گود خالی ہے کرم و جلی کی۔ ہائے، پتہ ہوتا تو کیوں لاتی ارمانوں سے بیاہ کر اس چڑیل کو۔ بڑھیا بڑبڑانے لگی تھی، اور یہ بڑبڑاہٹ اتنی آواز میں تھی کہ سب سن رہے تھے، جبکہ بظاہر وہ یوں بیٹھی بول رہی تھی جیسے ساری باتیں اپنے آپ سے کہہ رہی ہے۔ سیف نے بلو کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کا اطمینان جوں کا توں تھا۔ وہ چائے کپ میں انڈیل کر مشتبہ کی منتظر تھی۔ سیف اٹھ کر چلا آیا، بہانہ یہ بنایا کہ ابا کھیتوں پر انتظار کر کر کے اب تو گالیاں دے رہا ہوگا۔ سیف چلا گیا۔ مشتبہ بھوری سے فارغ ہو کر ادھر آیا تو ماں سے پوچھا، ابا چلا گیا کیا؟ ہاں، اسے کھیتوں پر جانا تھا، پھر آج منڈی کا پھیرا بھی لگنا ہے، اور مشتبہ پتر تو بھی اپنے ابا کے ساتھ کھیت میں چلا جا، دل بہل جائے گا تیرا، یہاں گھر میں رکھا ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے اماں، روٹی کھا کر چلا جاتا ہوں، یار دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ بابا سر پر چارے کا بڑا گٹھڑا اٹھائے چلا آیا۔ گٹھڑ کو صحن میں دیوار کے قریب پھینکا اور بیٹے کے پاس آ کر بلقیس کو آواز دی، جلدی روٹی لے آ، مجھے کام کے لیے نکلنا ہے، آج تو بڑی دیر ہو گئی، دن چڑھ آیا ہے۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ اماں نے پوچھا۔ وہ معراج بیمار ہے، اسے شہر لے جا رہے ہیں، اس کے بیٹے کہتے ہیں بڑے ڈاکٹر کو دکھائیں گے، اس لیے میں بھی ادھر ہی رک گیا، بہت سے گاؤں والے وہیں موجود تھے۔ ہاں، اللہ حیاتی دے معراج کو، ماں نے دعا کی۔ کیا ہوا ہے معراج چاچا کو؟ او پتر، اگر یہ سمجھ آ جاتی تو علاج نہ ہو جاتا اس کا، حکیم کو، سیانے بیانے کو بھی ابھی تک یہی نہیں پتہ چل سکا۔ اللہ خیر ہی کرے، لگتا ہے کوئی روگ ہی پل رہا ہے معراج کے اندر۔
फिक्र ना करो अब्बा, शहर में बड़े काबिल डॉक्टर हैं, बीमारी का पता भी लगा लेंगे और इलाज भी हो जाएगा। हाँ, पर पैसा भी तो बड़ा मांगते हैं शहर के डॉक्टर। ये तीनों बातें कर रहे थे और बिल्किस ने आकर रोटी लस्सी उनके आगे रख दी थी। चल पुत्र रोटी खा, कई दिनों के बाद गाँव आता है और ये सौगातें नसीब होती हैं। वहाँ कौन तेरे लिए पराठे बनाता होगा और लस्सी के गिलास भर के रखता होगा। लो, शहर में इन चीज़ों की क्या ज़रूरत, वहाँ और बहुत कुछ होता है खाने को। क्यों पुत्र, ठीक कह रही हूँ ना। अम्मा ने तस्दीक चाही। मुश्तबा ने हाँ या ना में कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा कर चुंगेर अपने आगे रख ली। तुझे रोटी की मुश्किल तो पड़ती होगी, अब्बा किसी सोच में गुम दिखाई दे रहा था। ना नहीं तो बाबा, शहर में इतने तो होटल हैं, मुश्तबा ने जल्दी से तरदीद की। ओ पर घर की रोटी का मज़ा ही कुछ और है। मैं तो कहता हूँ तू बिल्किस को अपने साथ ही शहर ले जा। और निवाला मुश्तबा के हाथ से छूट गया। इससे पहले कि कुछ कहता अम्मा बोल उठी। लो भला कैसे ले जाए शहर, बताता है कमरे का घर है और उसमें 3 दोस्त मिलकर रहते हैं। हाँ हाँ अम्मा ठीक कह रही है अब्बा, उसकी रुकी सांस बहाल हुई। अलग मकान भी तो लिया जा सकता है कि नहीं। अब्बा के नज़दीक ये दलील तो बिल्कुल बोती थी। बहुत मुश्किल है, बड़ा किराया है, अगर मकान ले लूँ तो उसे खिलाऊंगा कहाँ से। इसे यहीं रहने दो, गाँव में ये यहाँ होती है, मुझे तुम दोनों की तरफ से भी तसल्ली रहती है। फिर तो ध्यान इधर ही लगा रहेगा। लो भला हमें क्या होना है, तू हमारी फिक्र ना कर पुत्र, बाबा हंसकर बोला। लेकिन अम्मा ने मुश्तबा से मुकम्मल इत्तफाक किया। दिल ही दिल में वो खुश भी थी कि बेटा जन मुरीद नहीं है। माँ बाप का ख्याल बीवी से कहीं ज़्यादा है उसके दिल में। बिल्लो सारी बातें सुनकर भी कुछ नहीं सुन रही थी। ये लोग रोटी खा चुके तो उसे बर्तन उठाए और चूल्हे के करीब रख कर खुद घड़ा उठाकर नलके पर आ गई। देखो इसे, पहले बर्तन धो लेती, अब पानी भरना क्यों याद आ गया तुझे। सास उसे टोके बिना नहीं रह सकती थी। अम्मा घड़ा भरकर मासी हैरा के घर दे आऊंगी, उनका नलका खराब है, बुढ़ी जान कहाँ पानी भरती रहेगी। हाँ सारे ज़माने का ख्याल है, नहीं है तो मेरा नहीं है। अच्छा बस अपने रोने ना रोती रहा करो हर वक्त, अब्बा ने टोक दिया। अम्मा उसके साथ उलझने लगी। मुश्तबा उठकर बाहरी गली में आ गया। बिल्लो पानी का घड़ा उठाए हैरा के घर आई, देखा वो खांसते खांसते बेहाल हो रही है। जल्दी से पानी का गिलास भर के मुंह से लगाया। कुछ देर बाद हालत संभली तो पूछा, रोटी खा ली या यूं ही पड़ी हो। रोटी तारी पका पका कर दे गई थी, तू बता, सुना है मुश्तबा आया हुआ है रात से। है, पर तुझे घर में लेटे खांसते कैसे खबर हो गई। अभी अभी सैफ आया था, बता रहा था। ओ एक तो सैफ को कोई काम नहीं, कभी इधर कभी उधर। बिल्किस से मुंह बनाया। बड़ा बीबा बच्चा है, जब भी आता है कहती हूँ शादी कर ले, कहता है मासी जिससे दिल मिला उसे नसीब नहीं मिला, अब तो यूं ही उम्र गुजरेगी, पता नहीं बदनसीब किसके साथ। मासी कोई दवा भी तो ली तूने। बिल्लो ने घबरा कर बात बदल दी। हाँ तारी की माँ ने एक कड़वा जहर शरबत भेजा था। अरे वही कह रही थी शरबत है। लो भला शरबत भी कड़वा जहर होता है भला, खैरा हंस पड़ी। अब चलूँ मैं, बड़ी देर हो गई है, अम्मा इंतजार में होगी। अम्मा, वो चुड़ैल मरन जोगी तेरी सास, तू उसे अम्मा कहती है, तुझे पता नहीं माएँ कैसी होती हैं। भला वो तो डाइन है डाइन। बिल्किस हंस पड़ी और बोली, ओ मासी मेरे घर वाले की माँ जो हुई तो मैं अम्मा ही बोलूँगी उसे। घर वाला ये भी भली कही, मैं पूछती हूँ ये कैसा घर वाला है जो मेहमानों की तरह कभी कभी फेरा मारता है पर तुझे साथ ले जाता है, ना खुद मिलने आता है। दुनिया देख रखी है मैंने, मुझसे झूठ ना बोल। उसे तोलती हुई नजरों से बिल्लो को सर से पांव तक देखा और तमस्कुर उड़ाया। बिल्लो झेप गई और उस जहादीदा औरत से खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। बेवकूफ़ है तू, निरी बेवकूफ़। पर मासी मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरा क्या कसूर, वो जैसे चाहे मुझे रखे, मैं भला बोल सकती हूँ। ए जाओ नहीं, वो औरत ही क्या जो अपने मर्द को भी काबू में ना रख सके। अपनी सास की तरफ ही देख ले, मजाल है जो तेरा ससुर इधर से उधर हो जाए, सारी उम्र सर पर चढ़ी रही है वो उसके और राज दिल पर किया है। अच्छा मासी ये बता, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। बिल्लो उठ खड़ी हुई। हैरान एकदम से बाजू पकड़ लिया और बोली, कितने साल हो गए तेरी शादी को। जाने दे मासी, उसने आयशा से कहा और खाली घड़ा उठाकर चली आई। हाँ आते हुए खैरान की बुड़बुड़ाहट जरूर सुनी। वो कह रही थी, एक तेरी फिक्र है, एक सैफ की, तू शादी करके भी नामुराद और वो करने को तैयार ही नहीं। क्या ही अच्छा होता जो मैं तुम दोनों की शादी करा देती। करते ना कोई बक बक तो जूते लगाती गिन कर। मेरे नाम के साथ सैफ का नाम मत लो खुदा के लिए। खामोश लबों ने इल्तजा की। गली में तारी खड़ी दो दूर बच्चों से लड़ते अपने बेटे को कोसें दे रही थी। जो ही उस पर नजर पड़ी मुस्कुरा कर बोली, सुना है मुश्तबा आया हुआ है, तू तो बड़ी खुश होगी। ए नहीं, परदेसी जो घर आया है। फिर कहकर लगाकर हंस पड़ी। बिल्किस ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और बोली, तुझे कैसे पता चला। मैं माँ से हैरान की तरफ गई थी, वहाँ सैफ बैठा था, उसी से पता चला। एक तो ये सैफ भी। बिल्लो ने सर झटका और घर की तरफ चल पड़ी। तारी एक बार फिर बच्चे की तरफ जाने मुतवज्जे हुई और उसे माँ मरने की दुआएं बदुआएं देने लगी।
سن، آج مرغ پکا لے اور کہا ہے تیرے چاچے سے ابھی کھیت سے ساگ بھیج دے گا، وہ بھی چڑھا دینا، اور مکئی کا آٹا بھی گوندھ لے، بھلا ساگ کے ساتھ گندم کی روٹی کیا مزہ دے گی۔ ٹھیک ہے اماں، سب کر لیتی ہوں، بس ذرا کپڑے دھو کر ڈال دوں تیرے بیٹے کے۔ اماں بڑبڑ کرتی گھر سے باہر چلی گئی کہ روز ہی اس کا وقت گھر پر کم اور ہمسائے میں رہنے والی اپنی رشتے کی بہن کے گھر زیادہ گزرتا تھا۔ اسے گئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ دائی جیرن آ ٹپکی۔ اس کا آنا ہمیشہ کی طرح بلو کو الجھن میں مبتلا کر گیا۔ سلام کر کے وہ مشتبہ کے میلے کپڑے اٹھائے کمرے میں چلی گئی۔ بوڑھی حرانٹ دائی نیم کے نیچے ڈالی گئی کھاٹ پر بیٹھ گئی اور پیر ہلانے لگی۔ بلکیس کپڑے اٹھا کر باہر آئی تو بولی، ایک گلاس دودھ کا پکڑا، مجھے بڑی پیاس لگ رہی ہے۔ اسے کپڑے وہیں چارپائی کے کنارے پر رکھ دیے اور دودھ ڈالنے کو چلی۔ دائی جیرن نے کپڑے دیکھے تو دور بیٹھی بلو سے بولی، مشتبہ آیا ہے کیا؟ ہاں، اسے بھی وہیں سے جواب دیا اور دودھ میں چینی ڈالنے لگی۔ میٹھا زیادہ ڈالنا، کم ہو تو میرا جی خراب ہونے لگتا ہے۔ اچھا، اسے 2 چمچ مزید ڈال دیے۔ ہاں تو مشتبہ آیا ہے؟ کب سے آیا ہوا ہے؟ اسی انداز سے بلو کی جان جاتی تھی۔ گلاس اس کے ہاتھ میں دے کر وہ کپڑے اٹھا کر دھونے کے لیے نل پر لے آئی۔ تیری ساس کہاں ہے؟ وہ ہمسائے میں ہے۔ اچھا، پر مجھے اس سے ملنا تھا، بڑی اچھی طاقتور دوا بنا کر لائی ہوں، مہنگی بھی بہت بنی ہے۔ لالچی عورت، پیسہ بٹور رہی ہے، خوب سمجھتی ہوں میں، مجھ سے زیادہ بھلا کون سمجھے گا۔ آنکھوں کے آگے دھند چھا گئی، جسے اسے بازو سے صاف کیا کہ ہاتھ صابن کے جھاگ سے بھرے ہوئے تھے۔ ذرا بلا کر لا اپنی ساس کو۔ ماسی تو خود ہی جا کر مل لینا۔ دیکھ، میں بلاؤں گی تو شاید وہ نہ ہی آئے، اپنی بہن کے پاس وہ بیٹھی ہے۔ اچھا، میں جا کر مل لیتی ہوں، یہ دیکھ لے گلاس میں یہیں چھوڑے جا رہی ہوں۔ پھر نہ کہنا بڑھیا گلاس بھی ساتھ اٹھا کر لے گئی۔ ہائے، کتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے میرا اس کالے منہ والی پر۔ بڑھیا نے دائی سے دوا خرید لی تھی اور اب بشامت بلو کی تھی۔ اماں تو کیوں پیسہ لٹاتی ہے، جو نصیب میں ہوگا وہی مل جائے گا۔ مشتبہ شرمندہ تھا، سر جھکا کر بلکیس سے نظر چرا کر آہستہ سے کہہ رہا تھا، بندہ دوا دارو بھی نہ کرے، شاید رب کو رحم آ جائے، ہو جائے علاج اس مصیبت ماری کا۔ میرے تو گھر سے خوشی چلی گئی جب سے اسے قدم رکھا۔ اس گھر میں ماں باپ مرا گئے، اس مصیبت کو چھوڑ گئے، ڈال گئی ہمارے سر پر، پتہ نہیں کب مرے گی، یہ بڑی ہی ڈھیٹ ہٹی ہے۔ مشتبہ نے کبھی اسے کوئی تعلق نہیں رکھا، نہ اچھی نہ بری، کبھی کہیں نہیں۔ پر ماں جو یوں بول رہی ہے اور وہ جانتا ہے بلکیس بے قصور ہے مگر پھر بھی خاموش ہے۔ قصور تو مشتبہ کا ہے مگر کون بول سکتا ہے، کیسے کہہ سکتی ہے اتنی بڑی بات؟ وہ سب سے کیا کہے، 2 سال ہو گئے شادی کو اور گھر والے نے کبھی اٹھا کر اسے دیکھنا پسند نہیں کیا۔ لوگ نہیں مانیں گے، الٹا اسے الزام دیں گے، اور یہ بڑھیا یہ جو ساس ہے یہ تو ایسی بات منہ سے نکالنے پر سانس پی جائے گی۔ چپ رہنا ہے، خاموش، آخر عزت سے زندگی گزر رہی ہے یہاں، وہ بیوی نہ صحیح بہو تو ہے، اور سر پر چھت ہے، در بدر تو نہیں، اور شوہر جیسا بھی ہو سائیں ہوتا ہے سر کا، اس کا حکم تو ماننا ہوتا ہے، عبادت ہے یہ بھی، اور اس کا کہنا یہی ہے کہ دور رہو مجھ سے۔ اسے گہری سانس لے کر کروٹ بدلی اور سہاگ کی نشانی بازو میں بھری، سرخ کانچ کی چوڑیاں چنک اٹھیں۔ اسے مشتبہ کا انتظار نہیں کرنا تھا، وہ ماں کے پاس بیٹھا تھا، پتہ نہیں کب کمرے میں آتا یا نہ آتا، کیا فرق پڑتا تھا، اسے آنکھیں موند لیں۔ پرندے چہچہا رہے تھے، نمازی مسجدوں کو جانے لگے تھے، صبح ہو رہی تھی۔ مشتبہ اس کمرے میں اسی بستر پر کروٹ بدلے سو رہا تھا۔ بڑھیا جاگ چکی تھی اور اس کے کھانسنے کی آواز کمرے میں آ رہی تھی۔ اٹھ بدبخت، صبح ہو گئی ہے۔ اسے دروازے پر دستک نہیں دی کہ بیٹے کی نیند خراب ہونے کا ڈر تھا۔ پتہ نہیں میری صبح کیوں نہیں ہوتی۔ اس نے نم پلکوں سے سوئے ہوئے بے خبر وجود کو دیکھا اور تکیے پر بڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھا، پھر آہستہ سے بستر سے اتری اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ آج خنکی کا احساس پہلے کی نسبت بہت زیادہ تھا، ہلکی ہلکی دھند بھی چھائی ہوئی تھی۔ بڑھیا نیم سے مسواک کے لیے مناسب ٹہنی تلاش کر رہی تھی۔ بلو نے جھاڑو لگانی شروع کی، ہمیشہ کی طرح پرسکون انداز۔ بھلا کوئی اندازہ کر سکتا تھا اس وقت دل کتنا رو رہا ہے۔ معمول کے کام چلتے رہے، سورج بلند ہو گیا اور دھوپ اب چھت سے ذرا نیچے کمروں کی دیواروں پر پڑ رہی تھی۔ اس کی نگاہ نہ چاہتے ہوئے بھی مشتبہ کے کمرے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کب تک جاگے گا، کل تو سفر کی تھکن تھی، آج جلدی اٹھ جانا چاہیے تھا، پر پتہ نہیں رات کب تک جاگتا رہا، میں تو سو گئی تھی۔ ماں کے کمرے سے دیر سے ہی آیا ہوگا، ویسے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے سونا نہیں چاہیے تھا، ایسی بھی کیا نیند پیاری ہو گئی تھی۔ اسے خود ہی غصہ آ رہا تھا، وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ بڑھیا روزانہ کی طرح کوسی رہی، بڑبڑاتی رہی، اسے سنا ہی نہیں۔ مشتبہ جب تک اٹھا اماں ابا بھی انتظار کر کے روٹی کھا چکے تھے اور بابا تو کھیتوں پر بھی جا چکا تھا۔ بلکیس جلدی روٹی کھا لینے کی عادی تھی مگر مشتبہ سے پہلے نہیں کھا سکتی تھی۔ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی مگر خاموشی سے مرغیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کل 5 مرغیاں تھیں اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیلے چوزے، کتنے پیارے، نرم نرم، میٹھی آواز میں چوں چوں کرتے ہوئے وہ انہیں دیکھنے میں مگن تھی۔ جب مشتبہ کمرے میں سے باہر آ گیا،
آج خوب ہی سوئے پتر، ماں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ نل کی طرف بڑھا۔ بلقیس نے چولہے میں آنچ کم کر دی تھی، پر لکڑیاں بھجائی نہیں تھیں۔ وہ اس کے بیدار ہونے کی ہی منتظر تھی۔ آنچ تیز کی، توا چولہے پر رکھا اور مٹی کی کنال سے آٹا لے کر پیڑا بنانے لگی۔ جب مشتبہ کے سامنے روٹی رکھی تو ساتھ میں ساگ بھی تھا اور انڈے بھی۔ وہ ساگ شوق سے نہیں کھاتا تھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ بلو لسی اور اچار کے ساتھ چولہے کے قریب ہی بیٹھ کر روٹی کھانے لگی۔ کوئی کام نہیں کرتی، سست ہے بہت، اوپر سے بیمار، ڈھیلی ڈھالی، کچھ بھی کہتی رہوں کوئی جواب نہیں ملتا۔ پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہے رانی۔ میں تو کہتی ہوں تو نے ڈھیل دے رکھی ہے ہر حرام کو۔ بڑھیا بیٹے کو اس کے خلاف بھڑکاتی رہی، مگر وہ چپ چاپ روٹی کھاتا رہا۔ کیا کہتا بلقیس کو؟ اگر ماں کی سب باتیں سچ بھی تھیں تو بھی وہ کچھ کہنے کا حق کہاں رکھتا تھا؟ اس نے کیا دیا تھا اسے جو روب جماتا اور اسے حکم ماننے پر مجبور کرتا؟ وہ بلقیس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکا۔ روٹی کھائی اور اٹھ کر بھوری کے پاس آ گیا۔ نی اب سارا دن کیا یہیں بیٹھے بیٹھے گزار دے گی؟ اٹھ کر مشتبہ کا سامان باندھ دے، اسے آج دوپہر کے بعد واپس جانا ہے۔ او آج واپس بھی چلے جانا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ واری بلقیس بی بی، یاد ہے اماں کیا کہا کرتی تھی؟ میری دھی کتنی سونی ہے، راج کرے گی راج۔ اب آ کر دیکھ سکتی ہے تو دیکھ اماں کے راج کر رہی ہوں۔ لائی تو دلہن بنا کر تھی مشتبہ کی ماں مجھے، پر دلہا کو تیری سونی دھی بھائی نہیں تو یوں راج کرتے کرتے رہ گئی۔ اور وہ سیف کہتا ہے تیری آنکھیں جب میری طرف کبھی بھولے بھٹکے اٹھ جائیں تو سمجھتا ہوں آج دن نصیب والا ہے۔ روشنی ہی روشنی ہو گئی میرے ارد گرد، اور تو جو کبھی کسی بات پر ہنس لے میں کھو سا جاتا ہوں۔ تو جادوگرنی ہے بلو۔ سیف بکواس کرتا ہے، اسے عادت ہے باتیں بنانے کی، پتہ نہیں کس کس سے کیا کیا کہتا ہوگا، جبھی تو شادی نہیں کرتا۔ آزادی اچھی لگتی ہے نا اسے، گھر والی آ گئی، پھر ہر لڑکی کو لارے پہ تو نہ رکھ سکے گا، بڑا کمینہ ہے، باتیں بنانا بہت آتی ہیں اسے۔ مجھے کہتا ہے جادوگرنی، اور جادوگر تو وہ خود ہے، پر میں سیف کو کیوں سوچنے لگی؟ مجھے اٹھ کر سامان تیار کرنا ہے، جس کا اتنا انتظار کرتی ہوں وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے ہوا کے جھونکے کی طرح، اور میں پھر سے انتظار شروع کر دیتی ہوں۔ وہ اٹھی اور کمرے میں آ کر اس کا سامان سمیٹنے لگی۔ ابھی وہ اس کام میں لگی ہوئی تھی کہ مشتبہ اندر آ گیا۔ اسے دیکھا تو وہ چھٹکا، یقیناً وہ نہیں جانتا تھا کہ بلقیس کمرے میں ہے، اور جب واپس پلٹ رہا تھا بلقیس نے ہمت کر کے کہا، سنو جی، اتنی جلدی جا رہے ہو؟ میں تو ہمیشہ اسی طرح چلا جاتا ہوں، انداز بیگانگی سے چور تھا۔ کبھی لمبی چھٹی پر آؤ نا، اماں ہر روز تمہیں یاد ہی کرتی رہتی ہے۔ اس نے اماں کا سہارا لیا اور اپنا راز چھپا لیا۔ وہ دروازے کے کوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، آگے نہیں آیا، جیسے خطرہ ہو۔ آ گیا تو اجالا بن دیا جائے گا اس کے گرد، جس کا ہر تار ریشمی ہوگا، اور پھر وہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے پر جوان گھبرو ہونے کے باوجود ریشم کے دھاگے توڑ نہیں پائے گا۔ سب سے مل لیا گاؤں میں، اتنی باتیں بلو نے کبھی اس کے ساتھ نہیں کی تھیں، لگتا تھا آج قسمت آزمائی کے ارادے میں ہے۔ پر مجتبی پھندے میں نہیں آنا چاہتا تھا، ہوشیار ہو کر کھڑا تھا۔ دوپہر کو روٹی کھا کر ہی جاؤ گے نا جی؟ میں 3 بجے کے قریب گھر سے نکلوں گا۔ اچھا پھر کیا پکاؤں دوپہر کو؟ ہاتھ روک کر وہ پورے شوق سے پوچھ رہی تھی۔ جو تمہارا جی چاہے۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گیا اور اندھیرا ہو گیا۔ دوپہر کو اسے قیمہ بھونا اور سوجی کا حلوہ بھی خوب گھی دودھ ڈال کر پکایا، روٹی اس کے آگے رکھ کر وہ اور دیکھتی رہی، اندازہ لگاتی رہی کہ اسے پسند بھی آ رہا ہے یا نہیں۔ وہ معمول سے زیادہ کھا گیا، اس کا مطلب ہے پسند آیا ہے، اس کے لیے یہ خوشی ہی بڑی تھی۔ روٹی کھا کر کچھ دیر وہ اماں کے کمرے میں ہی آرام کی غرض سے لیٹ گیا کہ شاید بلو سے ڈر گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹاتی رہی، سوچ رہی تھی جب مشتبہ جائے گا تب تک سارے کاموں سے فارغ ہو کر دروازے میں کھڑی ہو کر دور تک اسے دیکھے گی۔ پر اماں نے اس کی سوچ پڑھ لی اور اسے گندم صاف کرنے پر لگا دیا۔ وہ چلا گیا، بلقیس گندم کے دانے چھاچ میں ڈال کر صاف کرتی رہ گئی۔ جب اس کام سے فارغ ہوئی تو سورج بھی الوداع کہنے کو تیار تھا۔ وہ اٹھی اور چولہا گرم کرنے کے جتن کرنے لگی۔ اسے کچے سے پکے روڈ پر آ کر شیشم کی اس کی تار کے نیچے کھڑی ہو کر زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ آج بس جلدی مل گئی، اور پھر سیٹ بھی۔ وہ اطمینان سے بیٹھا اور آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کی بیگ سے لگا دیا۔ اتنی تھکن کیوں ہو رہی ہے؟ گاؤں میں جتنا وقت بھی گزرا دوستوں سے باتیں کرتے یا پھر گھر پر آرام کرتے ہی گزرا۔ شاید آرام کر کر کے ہی تھکن ہو گئی ہے۔ شہر کی ہنگامہ خیز زندگی، بھاگ دوڑ، گہما گہمی، اب یہ خاموشی، سکون مجھے عجیب سا لگنے لگا ہے۔ اور پھر اس خاموشی میں کسی کی مسکراہٹوں کی نرمی نہیں ہے۔ یہ خاموشی مجھے بے آواز روتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، ان خاموشیوں میں بلقیس روتی تھی، مگر وہ مجبور تھا، ظلم تو اس پر بھی ہوا تھا۔ بابا نے مڈل کے بعد اسے شہر کے اسکول میں داخل کرا دیا، پھر وہ کالج میں پڑھتا رہا، اس کے بعد ملازمت مل گئی، اور پھر سمین سے ملاقات ہوئی۔ کتنی اچھی لڑکی تھی، بااعتماد، خوش مزاج اور قدم سے قدم ملا کر چلنے والی۔ وہ بھی سروس کرتی تھی، اور پہلی ملاقات بھی آفس ٹائم آف ہونے پر اسٹاپ پر ہوئی تھی۔ اسے بہت خوبصورت ساتھی کی تلاش تو نہیں تھی، بس ایسی لڑکی چاہتا تھا جو دکھ سکھ میں ساتھ دے، اور آج کا دور ایسا بھی نہیں کہ ایک فرد کمائے اور باقی سب کھائیں۔
وہ ایسی بیوی چاہتا تھا جو مالی مسائل کو سمجھ سکے اور اس کا ہاتھ بٹا سکے۔ وہ تو 3 سال پہلے ہی سمین سے شادی کر لیتا، مگر اس کی مجبوریاں تھیں۔ بڑے بہن اور بھائی کا نمبر پہلے تھا، پھر ماں بہت بیمار رہتی تھی، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، وہ اور اس کے بھائی سروس کرتے تھے اور گھر کی گاڑی کھینچتے تھے۔ اس نے مشتبہ سے انتظار کی درخواست کی جو اس نے قبول کر لی، مگر یہ بھی کہا تھا کہ منگنی ہو جائے، گھر منگنی ہو جائے تو اچھا ہے، کوئی خوبصورت بندھن تو ہو جائے ہمارے درمیان۔ اور یہ بات سمین نے بھی مان لی۔ مشتبہ کی بات بچپن سے ہی برادری کی ایک لڑکی بلقیس کے ساتھ طے تھی، مگر وہ گاؤں کی لڑکی کو زندگی کا ساتھی بنانا نہیں چاہتا تھا۔ اتنے سالوں سے شہر میں تھا، وہ بھول ہی گیا گاؤں میں جب ایک بار زبان دے دی جائے تو پھر اسے نبھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسے تو سوچا تھا اب گاؤں جاؤں گا تو کہہ دوں گا اماں سے صاف صاف نہیں کرنی مجھے بلقیس سے شادی، آپ کہہ رہے ان لوگوں سے وہ جہاں چاہیں اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ بہت سادگی سے اسے سمین کو انگوٹھی پہنائی اور ڈھیروں مٹھائی کے ساتھ اماں ابا کو اطلاع دینے گاؤں چلا آیا۔ ارے گھر میں تو آج گہما گہمی تھی، رونق تھی۔ راستے میں اسے سیف ملا تھا، سلام کیا تو صرف سر کے اشارے سے جواب دے کر خاموشی سے راستے سے ہٹ گیا۔ بتایا ہی نہیں گھر میں اتنی رونق لگی ہے، مگر کس سلسلے میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ مشتبہ کو دیکھتے ہی گھر میں موجود برادری کے لوگ اس کی طرف بڑھے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے۔ بھائی بہت سی مٹھائی لے کر آیا ہے۔ ایک لڑکی نے ڈبہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کھولنے لگی۔ میرا پتر آیا ہے، اماں کو اطلاع ملی تو بے قراری سے اس کی جانب لپکی۔ یہ سب کیا ہے اماں؟ اس سے حیران ہو کر پوچھا۔ پتر بڑا مبارک دن ہے، آج تجھ سے ملنے کو بڑا دل کر رہا تھا، تو بھی آ گیا اور میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ اماں یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ اتنے سارے لوگ، یہ رونق، اور تو آج بہت ہی خوش نظر آ رہی ہے۔ لو اب ساری باتیں یہیں کھڑے کھڑے ہی کرے گا، آ جا اندر آ جا۔ اماں ہاتھ پکڑ کر سب کے درمیان سے گزارتی اندر لے آئی، لا کر کمرے میں بستر پر بٹھا دیا۔ بڑی منتوں مرادوں کے بعد آج کا ویلا دیکھا ہے میں نے، بڑی خوش ہوں آج میں۔ پتہ ہے بلقیس، کل تک تو صرف زبانی کلامی ہی تیرے نام تھی، آج دوپہر میں نے اسے تیرے نام کی انگوٹھی بھی ڈال دی ہے۔ اماں، اس کے سینے پر جیسے کسی نے گھونسا رسید کر دیا۔ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے اطلاع دیے بغیر ہی اماں وہ اس طرح میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لو بھلا پوچھنا کیسا، تیرے نام پر بیٹھی ہے، یہ بات تو بھی جانتا ہے، اور اطلاع کیا کرتے؟ انگوٹھی تو مجھے ہی جا کر پہنانی تھی۔ ہاں، اگر شادی تجھے بلائے بغیر ہو جائے تو روٹنے کی بات بھی ہے۔ اماں نے ٹھٹھا لگایا، آج اس کی خوش مزاجی عروج پر تھی۔ پھر بھی اماں، وہ بضد تھا۔ پھر بھی کیا، بس شادی تو یہیں ہونی ہے تیری؟ اب کی اماں ٹھٹکی تھی اور اسے احساس دلایا تھا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ چپ، دوبارہ یہ بات نہ کرنا، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ کسی نے سن کر بلقیس کے چاچے سے جا کر کہا تو ابھی کلہاڑے چھرے لے کر نکل آئیں گے۔ پتر تو اپنی روایات بھول گیا ہے شاید، لڑکی جس کے نام پر بیٹھتی ہے اسی سے بیاہی جاتی ہے، اگر انکار ہو تو معاملہ قتل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب نہ بولی۔ پر اماں، میں گاؤں میں بیاہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تیری قسمت میں لکھی گئی ہے، آ کر ہی رہے گی، اور پر برائی کیا ہے اس میں؟ رج کے تو سونی ہے وہ۔ اماں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ اچھی ہے یا بری ہے تو گاؤں کی دیہاتن جو میرے ساتھ قدم ملا کر نہیں چل سکتی۔ کہا نا پتر، چپ کر جا، نہیں تو ابھی معاملہ ہی الٹ جائے گا۔ تو بلقیس کے چاچے کو نہیں جانتا، بات بات پر لڑنے مرنے پر اتر آتا ہے، اور انکار ہوا تو پھر وہ جو کر گزرے گا کم ہوگا۔ تو چپ کر کے یہ گھونٹ بھر لے۔ اس نے سوچا شاید کوئی صورت بن جائے اور معاملہ منگنی سے آگے نہ بڑھ سکے، درمیان میں ہی سلسلہ ختم ہو سکے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ گاؤں میں اماں شادی کی تیاری کرتی رہی، اور پھر ایک بار جب وہ گاؤں میں آیا تو اماں نے کہا اس مہینے کے آخر میں زیادہ چھٹی کے ساتھ آنا، شادی کی تاریخ دے دی ہے ہم نے۔ بتھیرا بولا، ہاتھ پاؤں مارے، مگر عملی طور پر اس نے بھی کچھ نہیں کیا کہ بلقیس کے دونوں چاچوں سے وہ واقف تھا، اور روایات سے بھی انکار کے بعد تو شاید وہ اس دنیا میں بھی نہ رہتا۔ بہتر یہی تھا سارا غصہ ماں کے سامنے بول بول کر ہی نکال لے، اور دل پر جبر کر کے سہرا باندھ لے۔ ایک بار وہ اس گھر میں دلہن بن کر آ جاتی، پھر یہ اس کے اختیار میں تھا کہ کہاں جگہ دیتا اسے۔ اور وہ دلہن بن کر آ گئی، آنکھوں میں ہزار خواب تھے اور آنکھوں پر جھکی پلکوں کا پردہ تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، وہی روایتی استقبالی گیت گاتی، ہنسی مسکراتی لڑکیوں سے بھرا آنگن، بڑے سے صحن کے آخری کونے میں پڑی دیگیں جس میں صبح ولیمے کا کھانا پکنا تھا، اور پورے گھر پر لگی رنگ برنگے کاغذ کی جھنڈیاں جو ہوا سے ہل رہی تھیں۔ اسے احساس نہیں ہوا کچھ کمی ہے۔ یہ احساس تب ہوا جب مشتبہ رات گئے اس کے کمرے میں آیا، اور اس رات ارمانوں کی پھوار میں بھیگتی لڑکی آنسوں کی بوچھاڑ میں تھک کر ہار گئی، ڈوب گئی۔ ولیمے کی شام ہی وہ واپس چلا گیا، اور بلقیس سر میں درد کا بہانہ کر کے لڑکیوں کی باتوں، ان کے سوالوں سے بچنے کے جتن کرنے لگی۔ چاچا اتنی جلدی چلا گیا؟ مشتبہ باہر سے آتی آواز یقیناً سیف کی تھی۔ کسی تیز دھار آلے نے جیسے سر سے پاؤں تک اسے چیر ڈالا، درد کی شدید لہر، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ مشتبہ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے کمرے میں آیا، منہ دکھائی میرے آگے رکھی، پر گھونگھٹ اٹھا کر شکل نہیں دیکھی، کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ میں نصیبوں کو روتی رہی، کہیں سیف نے تو کچھ نہیں کہہ دیا مشتبہ سے؟ ہائے، کیا بگاڑا ہے میں نے اس کا؟
मैं जानती थी मैं अमानत हूँ मुश्तबा की। जो कुछ कहा सैफ ने मुझसे कहा, मैंने तो कभी उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, पर क्या पता लगा दिया हो झूठ सच। उसका जी चाहा अभी उठकर सहन में जाए और सैफ का गिरबान पकड़कर उसे अपना कसूर पूछे। वो दुपट्टे से बेनियाज पलंग पर परेशान बैठी थी जब चाची के साथ वो अंदर आ गया। सलाम को हाजिर हुआ हूँ जी। दरवाज़ा चाची ने खोला था, वो ज़रा पीछे था और उसे यूं बैठे देखकर वहीं से रुक कर कहा था। चाची ने जल्दी से आगे होकर दुपट्टा उस पर डालकर घूंघट निकाल दिया। शहर चला गया था मैं, शादी में शरीक ही नहीं हो सका। उसने सलामी की रकम उसके हाथ पर रख दी। मैं तेरे लिए मिठाई लाती हूँ पुत्र। हाँ हाँ चाची, मिठाई तो मैं ज़रूर खाऊंगा। वो सामने वाले पलंग पर बैठ गया। बुढ़िया बाहर निकल गई और बिल्लो का दिल पसलियाँ तोड़ने लगा। पता नहीं अब ये क्या कहेगा। उसे बिल्लो के झुके सर को देखा। घूंघट इतना लंबा था कि वो अब तक उसका चेहरा नहीं देख सका था। हाय, जीत गए रीत रिवाज और हार गए हम दिल वाले। देख लेना, सारी उम्र तेरा नाम लेकर गुजार दूंगा बिल्लो, ये मेरा वादा है तुझसे। सैफ तो चला जा यहाँ से। मुंह ऊपर किए बगैर उसे घुटी घुटी आवाज़ में इल्तिजा की। मिठाई तो खाने दे, आखिर तेरी शादी हुई है बिल्लो। वो अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने घबरा कर दुपट्टा पीछे किया और बोली, तू मेरी जान छोड़ नहीं सकता। उसे सजी सवरी बिल्लो को कब देखा था। एक बिजली से चमकी और सैफ के नामुराद दिल पर इस जोर से गिरी कि निचला होंठ सख्ती से लब लब तले ना दबाता तो आह लबों से निकल ही जाती। उसकी आंखों में क्या था। बिल्लो जो लाहट बरकरार नहीं रख सकी, फिर झुका लिया और बोली, ये किस्मत का लिखा है और क्या पता जो तेरी किस्मत हो वो मुझसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा सोनी हो। हाँ, सोनी मेरी किस्मत। तुझे बताया तो है, अब कोई नहीं। तूने ठुकरा दिया तो भी सैफ की मोहब्बत मरी नहीं, जिंदा है। और जब तक जिंदा रहूंगा मेरे साथ साथ रहेगी तेरी मोहब्बत भी और तेरा साया भी। पुत्र रोटी खा कर जाना। बुढ़िया मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। सैफ ने बेताबी का इजहार करते हुए प्लेट उसके हाथ से ले ली, पर एक टुकड़ा भी नहीं खाया गया। बुढ़िया बोलती रही, वो सुनता रहा और फिर आने का वादा करके चला गया। वो मुश्तबा की आमद का इंतजार करती रहती थी, मगर वो नहीं आता था। सैफ के आने पर घबराहट होती थी और वो था कि आता रहता था। उसे यकीन था सैफ ने ही कुछ कह दिया है, वरना मुश्तबा ऐसा क्यों करता उसके साथ। भला क्या कसूर है मेरा। एक रोज़ चाची सो रही थी कि सैफ आ गया और उससे बात करने का मौका मिल गया। मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? वो हैरान हुआ, फिर फौरन ही हंसकर बोला, हाय भाग जाके मेरे तो। तू कहना, क्या कहना चाहती है मुझसे। शादी से पहले तू मुश्तबा से मिला था, है ना? हाँ, कई बार। क्यों, अब तू पाबंदी लगा रही है मुझ पर। वो फिर मुस्कुराया। क्या कहा था तूने मुश्तबा से? उसके लहजे की सख्ती बरकरार थी। अब तो याद भी नहीं, ऐसी कोई खास बात की भी नहीं थी मैंने। मेरे बारे में कुछ कहा था? बोल सैफ, कुछ कहा था कुछ? वो दांत पीस कर मगर धीमी आवाज में मुखातिब थी कि डर था बुढ़िया जाग ना जाए। तेरे बारे में? उसे हैरान होकर बिल्लो की तरफ देखा, फिर नफे में सर हिलाते हुए बोला, भला तेरे बारे में मैं क्या कह सकता था उसे। तू झूठ बोल रहा है मुझसे, वरना मैं जानती हूँ सब तेरा किया धरा ही है। खुलकर बात कर बिल्लो, क्या हुआ है तेरे साथ। ये तो मैं भी पहचान रहा हूँ, तू खुश नहीं है इस घर में। नई दुल्हनों वाली कोई बात मुझे तुझ में दिखाई नहीं देती। वे ज़्यादा हमदर्दी ना जता, मैं इतनी भोली नहीं हूँ, खूब समझती हूँ। और याद रख, कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरा कसूर भी तो बता बिल्लो। यकीन कर, मैं कुछ समझ ही नहीं रहा कि तू क्या कह रही है। क्या बिगाड़ा था मैंने? लाज रखी अपने माँ बाप की, इसमें बुराई क्या है। पर तेरा ज़र्फ बड़ा छोटा निकला। सैफ, तूने बदला लिया है मुझ बेकसूर से। अब वो रोने लगी थी। मुश्तबा तेरा नहीं हो सका, तेरा बन के भी नहीं बन सका। उससे ज़्यादा दुख की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं तेरी खुशी में अपना दुख भुलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा था हर खुशी तुझसे है, फिर तू खुश है तो क्यों आंसू बहा रहा हूँ मैं। जब भी तो तेरे ब्याह के दूसरे ही रोज़ फिर गाँव पलट आया और इस दहलीज पर भी आ गया जहाँ तू किसी और की दुल्हन बनकर आई है। पर तूने ये क्या सुना दिया जिसके लिए मैंने अपना दिल मार दिया। उसे खुशी नहीं मिली। मुश्तबा ने कदर ही नहीं की तेरी तेरी और बिल्लो, तू भी मुझे इल्ज़ाम दे रही है। कितना दुख था उसकी आंखों में, चेहरे पर, आवाज़ में। यकीन तो मुझे भी नहीं था। भला तू मेरे साथ किस तरह बुराई कर सकता है। फिर समझ में कुछ आता ही नहीं था, इसीलिए शक कर गई। मुझे माफ़ कर देना। और सुन, जो दुखड़ा मैंने तेरे आगे रोया है उसे किसी से कहना मत, वरना मैं सारे गाँव के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। सर झुक जाएगा मेरा। देख, हाथ जोड़ती हूँ मैं, पर्दा रख लेना। फिक्र ना कर, तेरा सर झुकने नहीं दूंगा। वो चला गया। बिल्लो चूल्हे पर आग जलाने लगी। लकड़ी गीली थी, जलती ही ना थी और बिल्लो को सर से पैर तक आंसू में भिगो दिया था, पर फिर भी दिल में अलाव दहक रहा था। वो सारी सारी रात जलती थी और सारा सारा दिन सुलगती थी। ना नमी दूर होती थी, ना आग कम होती थी। वो जलती रही। दिन महीनों में, फिर सालों में बदल गए। वो इंतज़ार कर करके नहीं थकी, आने वाला आया नहीं। और जिससे कहती थी तो यहाँ ना आया कर, वो रोज़ाना ही चक्कर लगा जाता था और कहता था, बस चले तो यहीं डेरा डाल लूँ। बिल्किस से कई बार मासी हैरान से कहा, मासी ये सैफ तेरे घर इतना आता जाता है, तुझे माँ की जगह मानता है, कहीं बात लगाओ उसकी, कब तक अकेला फिरता रहेगा। और हैरान कहती, बहुत मर्तबा कहा है मैंने उसे, पर वो मानता ही नहीं।
اور ایک روز جب خیرہ نے آگے کو جھک کر آزاری سے کہا، مجھے پتہ چل گیا ہے وہ کیوں نہیں مانتا، بلو کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں حیران کی طرف دیکھا کہ لگی ہے جیتے جی مارنے کی خبر سنانے۔ آج بہت پوچھا، بڑی گالیاں دی میں نے اسے۔ تب بولا، مجھے محبت ہے ایک لڑکی سے، جب اسے بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی تو کر لوں گا شادی بھی۔ میں بولی، بے جھلیا پاگل، شادی کر لے، محبت بھی ہوتی رہے گی۔ بولا، نہ، ایسے تو وہ راضی نہیں ہوگی، کبھی نہ مانے گی۔ اب اللہ جانے کب اس کے دل میں اس جیون جوگے کی محبت پڑے تو کب بیاہ ہو۔ ہنسے بے بڑھیا کہہ رہی تھی اور بلقیس کی بھی جان میں جان آ گئی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر اچانک جیسے خیرہ کے ذہن میں یہ بات آئی، کہنے لگی، نہیں، تیرے گھر بھی بڑا جاتا ہے وہ، کہ اہل مشتبہ کی برادری کا ہے، دیور ہوا رشتے سے تیرا، تو بڑی بھابھی بن کے پوچھ ذرا اسے، کون ہے وہ جس کے پیچھے رل گیا ہے، جوانی برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ماسی ہمارے گھر آتا ہے پر میری تو کبھی زیادہ بات نہیں ہوئی، وہ اپنی چاچی سے ملنے ہی آتا ہے اور مل کر چلا جاتا ہے۔ بلو خوب جانتی تھی اکیلی عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ شوہر پردیس میں، بوڑھا سسر کھیتوں پر، اسے چوکنا رہنا تھا، ہر قدم سنبھل کر اٹھانا تھا۔ سیف ان کے گھر آتا تھا تو اور بھی بہت سے گھروں میں آنا جانا تھا۔ بظاہر یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی اور نہ ہی خیرہ نے اس قسم کی کوئی بات ذہن میں رکھ کر اسے یہ کہا تھا، مگر اس کے اپنے دل میں چور تھا۔ وہ ڈر گئی تھی اور دل ہی دل میں سیف کو کوس رہی تھی۔ پھر وہ جب بھی خیرہ کے پاس آتی اور خیرہ کی باتوں میں تو اکثر سیف کا ذکر آتا کہ وہ اس کا بیٹا بنا ہوا تھا، تب بلو ضرور اسے کہتی، تو سیف کو سمجھا، چھوڑ دے اس لڑکی کا خیال اور اب کر لے شادی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو چاہتی ہو اور یہ عمر ضائع کر دے اس کے انتظار میں۔ وہ دوپہر کی روٹی ڈال رہی تھی، سیف گھر میں آیا اور سیدھا اس کے پاس چلا آیا۔ یہ تو کیا ہر وقت ماسی خیرہ کو پٹی پڑھاتی رہتی ہے؟ وہ خاصا سنجیدہ ہو رہا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے روٹی توے پر ڈالی۔ ایک ہی بات، سیف کی شادی کر دو نا، تجھے کیا تکلیف ہے میرے کنوارے رہنے سے؟ شادی ہوگی تو روز روز تو یہاں نہیں آیا کرے گا۔ اسے سچ سچ کہہ دیا، جتنا مرضی زور لگا لے، بڑا سچا ہوں اپنی محبت میں، نہیں کروں گا کسی اور سے بیاہ۔ پاگل ہے تو، بلو جھلائی۔ ہاں کہہ لے جو بھی کہنا ہے، پر یاد رکھ میری محبت تو ہے صرف تو۔ بلقیس، تیری شادی مجتبیٰ سے ہو گئی تو کیا ہوا، میرے دل میں ہمیشہ سے یہی نام ہے، اور پھر تیرا کیا دوش؟ محبت میں نے کی ہے، تو نے نہیں۔ تو ہمیشہ سے مجتبیٰ کی ہے اور اس نے تیری قدر نہیں کی، جیسے بلو نے سیف کی نہیں کی۔ ہاں، دل لگانے والے ہمیشہ روتے ہی دیکھے ہیں، ہم بھی روئیں گے، بلقیس مجتبیٰ کے لیے اور سیف بلقیس کے لیے۔ تجھے رب کا واسطہ، چپ کر جا اپنا، نہیں تو میرا خیال کر لے، کیوں مجھے بدنام کرنے پر تلا ہوا ہے۔ کسی نے تیری باتیں سن لی تو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اور دیکھ اماں اندر بیٹھی ہے، جا کر اس کے پاس بیٹھ۔ ہمسائی نے دیوار سے جھانک لیا تو میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ چلا جاتا ہوں اماں کے پاس، سارے زمانے کی فکر ہے، نہیں ہے تو میری نہیں ہے۔ وہ آج پہلی مرتبہ غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ مجتبیٰ گاؤں بہت کم آتا تھا، شادی کے بعد بھی معمول نہیں بدلا۔ گاؤں میں لوگوں کے پاس وقت کھلا اور دلچسپیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ فالتو وقت وہ دوسروں کی ٹو میں رہ کر گزارتے ہیں۔ پہلے مجتبیٰ کے کم آنے پر لوگ اماں اور بلقیس سے سوال کرتے، یہ شہر میں بہت زیادہ کام کا بہانہ بنا کر مطمئن کر دیتی، مگر کب تک چلتا یہ بہانہ؟ آخر لوگوں نے اندازہ لگا ہی لیا کوئی گڑبڑ ہے ضرور۔ سونی بلو مجتبیٰ کے دل کو چڑھی نہیں، حیرت ہے، اور وہ کیا حور پری جان چاہتا تھا، ضرور کوئی چکر ہے، پسند کی ہوگی کوئی شہر کی۔ اور اب عورتیں بہو اور بلو کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ مجتبیٰ کی ماں کو یہ گوارا نہیں تھا، اس نے بلو کے خلاف محاذ باندھ لیا۔ وہ بہو میں ہزار برائیاں نکالتی اور کہتی، جب بھی تو میرا بیٹا شہر سے گاؤں آتا نہیں ہے، اب بچہ نہیں ہوا تھا، بڑھیا آئے گئے کے سامنے دکھڑا روتی تھی۔ لوگوں کو نہ بلو سے ہمدردی تھی نہ اس کی ساس سے، انہیں دلچسپی سارے قصے سے تھی جو ابھی تک کھل کر نہیں آ سکا تھا۔ وہ جاننے کو بے چین تھے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ وہ کبھی کبھی کھیتوں پر بابا کو روٹی دینے جایا کرتی تھی۔ او بھرجائی، مجتبیٰ شہر سے آیا یا نہیں؟ پہلے یہ انداز اپنائیت بھرا ہوتا، پھر اس میں تجسس کا رنگ نمایاں ہوا، اور اب وہ صاف محسوس کرتی تھی اکثریت یہ سوال صرف مذاق کے رنگ میں کرتی تھی۔ ایک پوچھتا باقی ہنس پڑتے اور وہ تیزی سے قدم اٹھاتی، لوگوں سے بچتی بچاتی کھیتوں تک جاتی۔ چند ماہیہ تیری راہ پہ تکدیاں، کسی آوارہ لڑکے نے ایک روز سان بھی اڑا دی تھی۔ اس کا دل ہکنے لگا، کیا میں مجتبیٰ کے ہوتے ہوئے بھی آسرا ہوں؟ لوگ کس دلیری سے مذاق اڑا لیتے ہیں۔ ہاں، سب سمجھ گئے ہیں میری حیثیت۔ مجتبیٰ کے گھر میں کچھ بھی نہیں، میں ووٹی نہیں، نوکرانی ہوں، میرے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، میں کھلے منہ کھڑی ہوں۔ اس کا دل بھر آیا، کتھے جاویں ہوں ہیں جی؟ وہ لڑکا پیچھے آ رہا تھا اور اسے فاصلے پر دائیں جانب کماد کی فصل میں سیف کھڑا کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے پوری آواز میں اسے پکارا، وہ چونکا، پھر اس پر نظر پڑی تو دوڑتا ہوا اس تک آیا۔ خیر تو ہے بلو؟ جس طرح اسے آواز دی تھی وہ پریشانی ہونا ہی چاہیے تھی۔ بلو نے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہ لڑکا تیز قدموں پر واپس بھاگ رہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، اس نے آنکھ میں آئے آنسو دوپٹے سے پونچھ ڈالے۔ ڈر گئی تھی، پر کس سے؟ وہ سمجھ نہیں سکا، اپنے آپ سے۔
ہاں میں اپنے آپ سے ہی ڈر گئی تھی، یوں ہی بلا لیا تھا تجھے، اب جا، وہ جس کے ساتھ تو باتیں کر رہا تھا ادھر ہی دیکھ رہا ہے۔ کتنا اتنا کہہ کر وہ چل پڑی۔ سیف اس کے نہ سمجھ میں آنے والے انداز پر حیران کتنی دیر وہیں کھڑا رہا۔ اسے سوچا تھا وہ گھر سے نکلنا بہت کم کر دے گی، اس واقعے نے بہت ڈرا دیا تھا، جانتی جو تھی بات پھیلی تو پھر اس کی حمایت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جو لڑکی بدنام ہو جائے اسے نہ میکا قبول کرتا ہے اور نہ سسرال، پھر اس کی ساس تو پہلے ہی الزام لگاتے نہیں تھکتی تھی، اب جو یہ بات ہاتھ آ جاتی تو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی۔ اور پیچھے میکے کے نام پر باپ نہیں چاچے تھے، وہ کیوں رکھ لیتے اسے اپنے پاس؟ وہ بہت ڈر گئی تھی، رات دیر تک جاگتی رہی اور سوچا اس بار جب مجتبیٰ آئے گا اسے اپنا قصور ضرور پوچھوں گی، اگر بیاہ کیا ہے تو پھر اپنی ذمہ داری نبھائے بھی، کیوں مجھے اپنے جیتے جی بیوہ بنا دیا ہے اس نے؟ ذرا بھی خیال نہیں اسے اپنی عزت کا۔ اگر آج کھیتوں میں سیف نہ ہوتا، اسے بہت سے قصے ایک دم سے یاد آئے۔ اب گاؤں، وہ پہلے والے گاؤں کہاں رہے تھے کہ ہر عورت ماں بہن بیٹی تھی، گاؤں کی عزت کی حفاظت کی جاتی تھی، اب تو وہ باش نکمے لڑکے کچھ بھی کر گزرتے تھے اور پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اماں کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں کھیت پر روٹی نہیں لے کر نہیں جاؤں گی، اتنی ہمت اس میں کہاں تھی کہ وہ کوئی کام اس کے ذمہ لگاتی اور بلو انکار کر دیتی۔ یہی سوچا سیف تقریباً روز صبح چاچی کو سلام کرنے کے بہانے آتا ہے، اب آئے گا تو کہہ دوں گی، یا تو خود ابا کی روٹی دوپہر کو لے جایا کرے یا کسی بچے کو کہہ کر منگوا لیا کرے۔ جب وہ آیا چاچی پڑوس میں گئی تھی، بلو نے موقع دیکھ کر یہ بات اسے کہہ دی، ٹھیک ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مگر یہ بتا ہوا کیا تھا، ایک دم سے اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی تھی؟ تب اسے سچ بات کہہ دی، اسی وقت بتانا تھا، کھال کھینچ لیتا کمینے کی مارے غصے کہ اس کا چہرہ دہکنے لگا۔ نہ میں کوئی بدنامی مول نہیں لے سکتی، تو سمجھنا میری بات کو۔ بلو ایک بات کہتا ہوں، دیکھ اس میں تیری بھلائی ہے، ابھی کچھ نہیں بگڑا، چھوڑ دے اس کو جو تیرا نہیں ہے، ساری عمر کیوں جلتی بھٹی میں گزارنا چاہتی ہے؟ تیری تو مت ماری گئی ہے، کبھی ایسا ہوا کہ کوئی لڑکی طلاق مانگ لے، اسے تو بہتر ہے زہر کھا لوں۔ اگر اسے بسانا نہیں ہے تو رکھا کیوں ہوا ہے؟ آخر چاہتا کیا ہے وہ؟ سیف کو اب مجتبیٰ پر غصہ آ رہا تھا، تجھے کیا، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، اور یاد رکھ وہ میرا گھر والا ہے، سر کا سائیں کیسا بھی ہو، عورت اسے مان دیتی ہے، عزت کرتی ہے اس کی، اگر تو نے اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سیف سر جھٹک کر چاچی کے کمرے میں چلا گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ چاچی نے بھی زیادہ دیر نہیں لگائی، جلدی آ گئی، اور جب وہ سیف کے پاس کمرے میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگی تبھی بلو لسی لے کر کمرے میں گئی۔ حالانکہ سیف نے آتے ہی کہا تھا پیاس لگی ہے، پانی تو پلا، مگر پھر دوسری باتیں شروع ہو گئیں۔ وہ لسی کا پیالہ لے کر گئی، اس کے قریب رکھ دیا اور واپس آ گئی۔ اندر کمرے میں چاچی ہی بولتی رہی، کام نپٹاتی بلو نے سیف کی آواز ایک بار بھی نہیں سنی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تب بکری کا بچہ گود میں لیے بیٹھی تھی، قریب آ کر رک گیا اور بولا، ساری عمر بکری کے بچے کھلائے گی؟ اور تم نے اپنے بارے میں بھی سوچا ہے؟ اس نے جل کر جواب دیا، ہاں سوچتا ہوں میں اپنے بارے میں، وہ تیرا فیصلہ کرے تو میں بھی پار لگوں، اب آئے تو کہہ دینا مرد ہے تو مرد بن کر سوچے۔ سیف وہ میرا گھر والا ہے، سہاگ ہے میرا، سنا تو نے؟ وہ ایک دم سے تن کر کھڑی ہو گئی اور سیف کو افسوس کے انداز میں سر جھٹک کر جانا پڑا۔ کیوں کرتا ہے ایسی باتیں اب، جبکہ میں کسی کی گھر والی ہوں؟ یہ نکل کیوں نہیں جاتا میری زندگی سے؟ اسے یاد تھا وہ دن جب وہ آخری بار سیف کے ساتھ گٹے کھیلتی تھی اور اماں نے آواز دے کر اسے گھر بلایا تھا۔ میں ابھی آتی ہوں، تم لوگ بے ایمانی نہ کرنا، اسے سیف اور شینوں سے کہا تھا۔ کہاں تھی تو اتنی دیر سے؟ اماں نے آنکھیں دکھائیں۔ وہ میں ادھر چاچے فضل کے گھر میں۔ اچھا بس چپ۔ ماں اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لائی جہاں مجتبیٰ کی ماں مٹھائی کے ڈبے اور گوٹے والے سوٹ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ کپڑے، یہ مٹھائی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ادھر آ کے بیٹھ بلو۔ ماسی نے بڑے پیار سے اسے قریب بلایا اور دوپٹے کے پلو سے سرخ نگ والی انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں ڈال دی۔ لے بہن، دھی تو یہ میری پہلے ہی تھی، اب رسم بھی پوری کر دی میں نے۔ یہ مٹھائی بانٹ دے سارے پنڈ میں، پتہ چل جائے سب کو اب بلکیس میری مجتبیٰ کی منگ ہے۔ مجتبیٰ کی منگ؟ اس کا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ شہر میں پڑھنے والا لڑکا، اس کے تو چرچے سارے گاؤں میں ہیں، اور میں گاؤں کی ان پڑھ، اس کی کیفیت عجیب سی تھی، خوشی سے زیادہ گھبراہٹ سوار تھی اس پر۔ اماں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد مجتبیٰ کی ماں چلی گئی اور اماں مٹھائی تھال میں ڈال کر گاؤں میں بانٹنے چلی گئی۔ وہ گھر میں اکیلی بیٹھی ہاتھ پر پڑی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی جب سیف آندھی و طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوا۔ یہ کیا ہوا ہے بلو، تو نے بھی پہن لی چپ کر کے؟ سیف کا یہ انداز، بلو گھبرا گئی اور ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، تجھے یہ انگوٹھی واپس کرنا پڑے گی۔ وہ کچھ اور بھی کہتا مگر اس سے پہلے بلو کی سہیلیاں آ گئیں اور وہ واپس چلا گیا۔ اماں مجھے مجتبیٰ سے شادی نہیں کرنی، رات بڑی ہمت کر کے اسے کہہ دیا۔ ماں تھی تو دیہاتن، پر بڑا ضبط اور صبر تھا اس میں۔ پیار سے پاس بٹھایا اور بتانے لگی یہ رشتہ کب طے ہوا تھا، اور اب اگر بات ختم ہوئی تو کیا اثرات ہوں گے؟ گاؤں میں تھو ہوگی، اپنے پرائے سب بات کرنا چھوڑ دیں گے، مجتبیٰ کے گھر والے انا کا مسئلہ بنا لیں گے، اس سے انکار کے نتیجے میں قتل بھی ہو سکتے ہیں اور اغوا بھی۔
دیکھ میری دھی، تیرا دل کہیں بھی تھا بھول جا، گھر والا عورت کے سر کا تاج ہوتا ہے، عورت کی عزت اسی کے دم سے ہے، ہمیشہ عزت دینا اسے۔ وہ دیر تک اسے بڑے پیار سے سمجھاتی رہی، ماں کی کوئی بات کبھی نہ ٹالی تھی اس نے، وہ سمجھاتی رہی، اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھائی، یہ مان گئی، اور پھر کبھی دل کی باتوں میں نہیں آئی، اسے جب بھی یہ بات چھیڑی اسے جھڑک دیا، منع کر دیا، یہ بات نہ کیا کر، میں امانت ہوں اب مشتبہ کی۔ اور ایک روز وہ دلہن بن کر آ گئی، پر سیف کی آس پتہ نہیں کیسی تھی جو ٹوٹتی ہی نہ تھی، بلو ٹوکتی روتی پر مانتا نہیں تھا، ماں دنیا سے چلی گئی، مشتبہ نہیں آیا، اسے تسلی سیف نے دی، صبر کی تلقین وہ کرتا رہا، کبھی بیمار پڑی تو دواؤں سے لا کر دی، پر تھا کون وہ اس کا؟ کوئی بھی تو نہیں۔ صبح صبح وہ آنگن میں جھاڑو لگا کر فارغ ہوئی تھی، باہر گاڑی آ کر رکی تھی، کون ہو سکتا ہے؟ گاڑی کس کے گھر آئی ہے؟ تجسس نے سر اٹھایا، وہ دروازے کی طرف بڑھی، زنجیر ہٹائی اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا، مشتبہ اور ساتھ میں ایک عورت، یہ کون ہے؟ وہ پیچھے ہٹ گئی، آؤ سمین، یہ ہمارا گھر ہے، آ جاؤ، وہ اس کے ساتھ اندر داخل ہوا، یہ بلقیس ہے، سرسری انداز میں تعارف کرایا، اور دونوں آگے بڑھ گئے، بلو کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی، کون ہو سکتی ہے؟ یہ وہیں کھڑی رہی، اب اندر سے اماں ابا اور ان دونوں کی باتوں کی آواز آ رہی تھی، لگتا تھا سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ ذرا دیر بعد اماں باہر آئی، ادھر ادھر اسے ڈھونڈا، پھر دروازے کے قریب کھڑے دیکھ کر ادھر آ گئی اور بولی، دوسری شادی ہی تو کی، کوئی تجھے طلاق تو نہیں بولتی ہے؟ کہتا ہے دونوں کو رکھوں گا، اب تو کوئی سیاپا نہ ڈال دینا، سب جانتے ہیں اولاد نہیں ہے تیری، شور کر کے خود بری ہی بنے گی، اور پھر تیرے پیچھے ہے بھی کون؟ بھلائی اس میں ہے، چپ کر کے پڑی رہے اس گھر میں۔ وہ کچھ نہیں بولی، بڑھیا نے رک کر انتظار کیا، پھر خود ہی کہنے لگی، ہمیں بھلا تیرا کون سا سکھ ہے؟ اسے بیوی چاہیے تھی اپنے جیسی پڑھی لکھی، جو اس کے ساتھ سجے بھی اور اس کا گھر بھی سجا دے، اور تو سوکھی بیل، تو اسے کوئی کتنی دیر امید لگاتا؟ اس روز گاؤں کے لوگوں کا بہت آنا جانا رہا ان کے گھر، ذرا سی دیر میں ہی یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ مجتبیٰ نے شہر میں شادی کر لی ہے، وہ دلہن لے کر آیا ہوا ہے، عورتیں بچے اور برادری کے تو مرد بھی آتے رہے، ان سب کی خاطر مدارات بلو کو ہی کرنی تھی، وہ کسی کو شربت پکڑاتی، کسی کو لسی، کبھی چائے چولہے پر چڑھاتی، اور سہا کی سرخ چوڑیاں اس کے بازو میں زور سے کھنکنے لگتی، ہر آنے جانے والا نئی دلہن کے ساتھ ساتھ اسے بھی بغور دیکھ رہا تھا کہ آخر کہانیاں بھی بننا تھیں، ان لوگوں نے یہاں سے جا کر چپ کر کے تو نہیں بیٹھ جانا تھا، اس کے چہرے پر کتنا غصہ ہے، الجھن ہے یا دکھ، وہ کھوج میں تھے، یقیناً پتہ تو سیف کو بھی چل گیا ہوگا، مگر وہ نہیں آیا، اور بلو کو بھی اتنے کاموں میں الجھے اور سر میں ہونے والے دھماکوں میں اس کا خیال ہی نہیں رہا، دل پر کسی نے منو مٹی ڈال کر قبر بنا دی تھی، اور وہ دوہری ہو رہی تھی، سر میں شدید درد، عورتوں نے اسے کوئی بات پوچھی بھی وہ سمجھ ہی نہیں سکی، ٹکر ٹکر منہ دیکھنے لگی۔ رات اس کا کمرہ نئی دلہن کے لیے اماں نے تیار کر دیا، وہ چھپر تلے بستر ڈال کر لیٹ گئی، سردی بہت تھی، نیند ویسے بھی نہ آئی، اب سردی جسم اکڑائے دیتی تھی، خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ وہ دونوں ناشتے کے بعد ہی شہر واپس چلے گئے، نہ مشتبہ نے اسے کوئی بات کی، نہ دلہن نے کوئی اہمیت دی، عورتیں گھروں کے کام نپٹا کر آج بھی ان کے گھر اکٹھی ہونے لگی، اور تب تک بیٹھی ہی رہیں جب تک کہ دوپہر کی ہانڈی روٹی کا وقت نہیں ہو گیا۔ دوپہر کو سیف آیا کہ اسے بابا کی روٹی کھیتوں پر پہنچانی تھی، بلو، اس کا اترا چہرہ، پیلی رنگت اسے درد میں مبتلا کر گئی، یہ روٹی تیار رکھی ہے، بلقیس نے رخ پھیر لیا، میں کل جان کر نہیں آیا کہ اگر مشتبہ کا گریبان پکڑ کر تیرا قصور پوچھنے لگا تو اچھا نہیں ہوگا، برادری کی پرواہ نہیں، مگر جانتا ہوں تو بھی برا مان جاتی۔ ہاں اچھا کیا جو نہیں آیا، بلو کی آواز میں نکاہت نمایاں تھی، اب بھی ہوش میں آ جا، اسے کہہ اپنی دنیا بسا لی ہے، تجھے بھی قید سے رہائی دے دے، سیف وہ میرا گھر والا ہے، یہ گھر ہی میرا ٹھکانہ ہے، عورت بار بار ٹھکانے نہیں بدلتی، جو ایسا کرتی ہے اس کی عزت کوئی نہیں کرتا، برادری کی تھو تھو ہوتی ہے، مجھے معاف کر دے، میں تیرا کہا نہیں مان سکتی، جا چلا جا، میں تیری آس کبھی پوری نہیں کروں گی، جس کے نام پر ایک بار دلہن بنی ہوں اسی کے نام ہمیشہ رہوں گی۔ اتنی محبت کرتی ہو مشتبہ سے؟ سیف کی آواز میں محرومیہ بول رہی تھی، یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں، گاؤں میں کبھی سنا کسی اچھی ذات برادری کی عورت نے طلاق کے بعد دوسری شادی کی ہو جس سے طلاق ہو جائے؟ وہ مرنا پسند کرتی ہے، دوسرا بیاہ نہیں رچاتی، ایسا کرے گا تو گالی بن جائے، میں گالی نہیں بنوں گی۔ سیف نے جھک کر چارپائی پر رکھی روٹی کی پوٹلی اٹھائی اور چلا گیا۔ اتنی محبت کرتی ہو مشتبہ سے؟ سیف کی آواز ہر طرف سے ابھری، محبت؟ اسے چوڑیوں والا بازو چہرے پر رکھ کر خود سے سوال کیا، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پتہ نہیں سردی زیادہ بڑھ گئی تھی یا اسے ہی زیادہ لگنے لگی تھی، اب تو پھر سے کمرے میں سونے لگی تھی، مگر راتوں کو اٹھ بیٹھتی، جسم کانپ رہا ہوتا، دن میں کچھ ٹھیک رہتی، مگر کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے سردی محسوس ہونے لگتی، اسے اس گھر سے جو اس کی پناہ گاہ تھا ڈر لگتا، اور جو کبھی گھر سے باہر جانا پڑتا پھر تو حالت بہت خراب ہو جاتی، ہر کوئی اسے گھور رہا ہے، بار بار وہ چادر ٹھیک کرتی مگر لگتا سر سے ڈھلک جاتی ہے، اور پھر وہ پھر سے ننگے سر ہو جاتی ہے، پہلے بھی تو انہی گلیوں سے گزرتی تھی، پتہ نہیں اب لوگوں کو کیا ہو گیا تھا، ہر کوئی کہتا مشتبہ کی بیوی، انہیں اب پتہ چلا ہے کہ مشتبہ کی بیوی ہوں، لوگ اب زیادہ کھل گئے تھے، اسے لاوارث سمجھ لیا تھا، خیراں بتا رہی تھی، لوگوں کا خیال ہے
मुश्तबा शहरी बीवी के कहने में आकर जल्द ही बिल्किस को तलाक का कागज़ भेज देगा। शायद ये सब लोग इसी इंतज़ार में थे। वो उसे गलियों में बेआसरा इधर से उधर सर टकराते देखना चाहते थे। वो जो दूर दूर से आवाज़ें कसा करते थे अब करीब आने लगे थे। सैफ अब भी आता था, मगर उस रोज़ के बाद उसे बिलो से ये नहीं कहा कि मुश्तबा से तलाक मांग लो। वो समझ गया था बिल्किस कभी नहीं मानेगी। वो हर हाल में मुश्तबा से मोहब्बत करती रहेगी जैसे सैफ बिल्किस से मोहब्बत करता है। उसे ये बात नहीं दोहराई। बिल्लो को भी उसकी तरफ से धड़का नहीं रहा। चाची इधर उधर होती तो वो हाल पूछ लेता और एक रोज़ कुछ रकम भी उसके हाथ रख दी। ये किस लिए सैफ, मैं क्या करूँगी? ज़रूरतें तो इंसान के साथ साथ होती हैं और मैं देख रहा हूँ तेरी सेहत बहुत ख़राब हो गई है। हकीम जी के पास जाकर दवा ले आ। अब मुझे किसी दवा की ज़रूरत नहीं रही। उसे रकम लौटा देना चाहिए। तुझे अपना ख्याल नहीं रहा तो ख्याल तो नहीं रहा, मगर मेरा ख्याल करके मेरी खातिर ले आ दवाई। उसके लहजे की सच्चाई बिल्लो का दिल कट के रह गया। वो पैसे मोड़ नहीं सकी। उसके जाने के बाद वो देर तक खुद को कोसती रही। तू है ही मनहूस चुड़ैल, ऐसा कड़ियल जवान तेरे पीछे रुल रहा है। लानत है इस शक्ल पर। उसे खुद से बड़ी नफरत हो रही थी। अगले रोज़ वो बाबा की रोटी लेने आया तो बिल्किस से पूछा, गई थी हकीम जी की तरफ? ना, आज जाऊंगी। मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे पीछे पीछे चलते रहना। अकेले अब मुझे डर लगता है। उसके जी में आई फिर उम्र भर अकेले गुजारने का फैसला क्यों कर बैठी हो, पर कहा नहीं। इस बात में सर हिला दिया। पहले वो घर से बाहर निकला, फिर बिल्लो और सारे रास्ते वो से खासे फासले पर चलता रहा और वो भी खुद को हिसार में महसूस करके आराम से आगे आगे चलती रही। वापसी में फिर यही सिलसिला था, यहाँ तक कि घर आ गया। दवा सिर्फ वो सैफ की इल्तिजा की वजह से ले आई थी। अफसोस यही थी उसके पैसे ही ज़ाया हुए। हकीम जी ने बड़ी एहतियातें बताई थी, ये खाओ ये ना खाओ, खुराक का खास ध्यान रखो, ज़्यादा काम ना करो। वो कहते थे ये बीमारी मामूली नहीं है, अगर तूने ख्याल ना किया तो मर जाओगी। चलो एक फ़ायदा तो हुआ, मुझे ये तसल्ली हो गई है। ये आग जो बरसों से जला रही है, ये दुख जिसने मुझे अंदर से ज़ख्म ज़ख्म कर डाला है, अधूरे ख्वाब का दर्द सारी सारी रात तड़पाता है, अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सज़ा ज़्यादा बाकी नहीं है। उसे माजून की पुड़िया कभी ना इस्तेमाल करने के इरादे से एक तरफ फेंक दी। मुश्तबा का खत आया था। अम्मा अब्बा के नाम और अम्मा सैफ के इंतज़ार में थी। आए तो खत पढ़कर सुनाए। इस बार अभी तक शहर से रकम भी नहीं आई थी, हालांकि वो बड़ी बाकायदगी से हर माह की 5 तक भेज दिया करता था। अम्मा को उसकी फिक्र भी थी। वो चाहती थी सैफ आ जाए तो खत पढ़वाए ताकि सूरत हाल का पता चल सके। पड़ोस के बच्चे को भेजकर उसे सैफ को बुलवाया। क्या बात है चाची, खैर तो है? वो शायद यूं बुलवाने पर परेशान हो गया था और जल्दी आ गया था। हाँ हाँ, खैर ही है। ये शहर से खत आया है मेरे पुत्र का, कब से इंतज़ार कर रही हूँ। तू आए तो पढ़वाऊँ, पता चले क्या लिखा है उसने। सैफ ने लिफाफा अम्मा के हाथ से ले लिया और चाह करते हुए बिल्लो को आवाज़ दी। वो आकर खामोशी से उसके करीब खड़ी हो गई। मैंने सोचा तू भी खत सुन ले। वो घाव लगा रहा था जख्म जख्म बदन पर। ये बात कहते हुए छुरियाँ यकीनन उसके अंदर भी चली होंगी। बिल्किस से चाहा वापस चली जाए। इतनी दूर के खत सुनाते सैफ की आवाज़ उस तक ना पहुँच सके। वो सुनना ही नहीं चाहती थी क्या लिखा गया है इस खत में, मगर ऐसा कोई तासुर सैफ को नहीं देना चाहती थी। चुपचाप खड़ी रही। वो खत पढ़ता रहा। मुश्तबा ने समीन की बड़ी तारीफें की थी और आखिर में लिखा था, इस माह रकम नहीं भेज सकूंगा। घर बनाने पर बड़ा पैसा लग गया है। ज़रा ज़रा सी चीज़ भी खरीद देते हैं तो इतनी रकम लग जाती है, जैसे तैसे गुजारा कर लो। अगले माह बाकायदगी से भेजूंगा। आया कुछ समझ में और पता भी है जैसे तैसे गुजारा कैसे किया जाता है। खत तय करके लिफाफे में डालने के दौरान वो चाची का मजाक उड़ा रहा था। यूं ही तो नहीं लिख दिया उसे, होगा जहाज तंग, आखिर नया घर, 100 ज़रूरतें। बुढ़िया बज़ाहिर बेटे की हमायत में बोल रही थी, मगर दिल ही दिल में बहू को नफरत से कोसने लगी। आते ही कब्जा जमा लिया मेरे बेटे पर। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने माँ बाप का ख्याल ना किया हो। उन्हें बड़ी बाकायदगी से वक्त पर पैसे भिजवाता रहा था। ए सैफ, कुछ सोच कर अम्मा ने कहा, जी चाची हुक्म। वो मैं कह रही थी अगर तेरे पास कुछ पैसे हों तो उधार दे दे मुझे, अगले महीने पैसे आएंगे तो वापस कर दूंगी। ज़रूर चाची, मैं भला इनकार कर सकता हूँ अपने पास, अगर ना भी होते तो कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर देता। ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस घर के रहने वाले परेशान हो। इशारा बिल्लो की जानिब था। वो समझ भी रही थी। बुढ़िया नहीं समझी, दुआएं देने लगी सैफ को। ना चाची, ये लंबी उम्र की दुआएं ना दे मुझे, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा। है पागल, कैसी बातें करता है। हाँ चाची, ऐसी कोई तमन्ना नहीं है। मेरी ज़िंदगी में है भी क्या मेरे लिए, जिसे देख कर जीता हूँ वो भी मेरी ज़िंदगी से खुश नहीं। बात के आखिर में वो ज़ोर से हंस पड़ा और अम्मा उसके यूं हंसने को हैरान होकर देखने लगी। फिर बोली, कमला, कमला तो नहीं हो गया तू? लो, अब से मैं तो शुरू से कमला हूँ। पूछ ले बिल्किस से, ये तेरे सामने खड़ी है। अम्मा सुबह रोटी खाते ही पड़ोस में चली गई। गली में फेरी वाला आया खड़ा था। उसने सोचा चीज़ें खरीदते, उधार तो चलता रहता था। वो भी सिर्फ थैला उठाकर दरवाजे तक आ गई और दरवाज़ा खोलकर फेरी वाले को आवाज़ दी। वो इस वक्त 2 घर छोड़कर खड़ा था। एक बच्चे के हाथ उसने थैला भेज दिया और मतलूबा चीज़ें भी बता दी। उधर से फारिग होकर उसे बिल्लों के थैले में मतलूबा चीज़ें डाली और
ایک لڑکے کو پکڑائی کہ جا کر بلو کو دے آئے۔ لڑکے نے قریب آ کر یوں گھور کر اس کی جانب دیکھا جیسے نظروں ہی نظروں میں کھا جائے گا۔ ناگواری کا احساس بلقیس کے چہرے پر پھیل گیا۔ تھیلا پکڑنا چاہا تو اسے ہاتھ پکڑ لیا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے دبوچ لیا اور گلی میں گرا لیا۔ آنے والا سیف تھا اور خوب پٹائی کر رہا تھا اس کی۔ اگر پھیری والا اور دوسرے لوگ درمیان میں نہ آ جاتے تو قتل ہی کر ڈالتا۔ بڑی مشکلوں سے لوگوں نے انہیں چھڑایا۔ سیف اندر آیا تو وہ رو رہی تھی۔ اسے گلاس اٹھایا، گھڑے سے پانی انڈیل کر پینے لگا اور وہ روتی رہی۔ پھر گلاس بھر کر اس کے قریب آیا اور اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، فکر کیوں کرتی ہے؟ میں جو ہوں یہیں تیرے پاس۔ بتا کبھی ایسا ہوا تجھے میری ضرورت پڑی اور میں نہیں پہنچا؟ بس اب آنسو پہنچ لے اور پانی پی لے، چاچی آتی ہوگی۔ یوں روتے دیکھ کر پتہ نہیں کیا سمجھے، اسے گلاس پکڑ لیا۔ وہ اتنا کہہ کر کہ روٹی تیار رکھنا میں لینے آؤں گا چلا گیا۔ اسے کھانا تیار کیا تو اماں گھر آ گئی، ساتھ میں 2 عورتیں اور بھی تھیں۔ وہ ان تینوں کے لیے روٹی بنانے پھر چولہے کے پاس آ بیٹھی۔ ہائے کیا کیا مجتبیٰ نے، اتنی اچھی بیوی کے ہوتے ہوئے شہری چڑیل سے شادی کر لی۔ یہ کوئی بڑی دلیر خاتون تھی جو اماں کی موجودگی میں بیٹے کے لیے ایسا بول رہی تھی۔ جواب میں اماں نے بلقیس کے عیب گنوانے شروع کر دیے۔ وہ جیسے کان بند کر کے بیٹھی تھی اور سارا دھیان روٹی کی طرف تھا۔ سیف بابا کا کھانا لینے آیا تو بولا، کل میں نہیں آ سکوں گا، منڈی جانا ہے مجھے، پر تم فکر نہ کرنا، میں نے ایک بچے سے کہہ دیا ہے، چاچے کی روٹی وہ لے جائے گا۔ کچھ دیر اماں کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ اماں نے اسے کچھ رقم قرض دینے کو کہا تھا، وہ جیب سے نکال کر اسے تھما دی اور چلا گیا۔ اگلا دن تھا تو ایسا ہی جیسے اس موسم کے سارے دن ہوتے ہیں۔ صبح دھند میں لپٹی ہوئی، پھر دوپہرے سورج کی نرم گرم کرنوں کا لبادہ اوڑھے اور شام گہری کالی کالی اداس کر دینے والی۔ آج تک لگتا تھا سویر ہوتے ہی شام ہوئی ہے، ایسا کیوں ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بولائی ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ صبح کا کام نپٹا لیا تھا، دوپہر ابھی ذرا دور تھی اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک بڑی زوردار تھی، زنجیر نہیں چڑھی تھی۔ دستک دیتے ہی بچہ اندر آ گیا اور بولا، وہ سیف چاچا تھا نا، ادھر شیشم والی بڑی سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، وہ مر گیا ہے۔ ہائے ربا، دل ایک دم سے تڑپا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی چیخیں رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اماں اس کی پرواہ کیے بغیر روتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ ربا، ہائے میرے ربا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ خیال نہ آیا بلقیس کس کے سہارے جیے گی؟ اتنی جلدی بیوہ ہو گئی میں، میرا دل لٹ گیا۔ سیف، او سیف سن لے، بلو تیری تھی، وہ تو ہمیشہ سے تیری تھی، پھر تو کیوں چلا گیا؟ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور سل پر ہاتھ رکھ کر بٹے سے ساری چوڑیاں توڑ ڈالی۔ سہاگ کی نشانی چوڑیاں ٹکڑیوں میں بٹ کر ادھر ادھر بکھر گئیں اور مجتبیٰ کی دلہن بننے والی بلقیس سیف کی موت پر خالی باہ لیے بیٹھی تھی، بکھرے بالوں کے ساتھ، ننگے سر ننگے منہ۔ سردی اچانک بڑھ گئی تھی، بہت زیادہ دل کانپ رہا تھا اور شام آ گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔